नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ़्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ हैं। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपा खैर मक़दम है मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दाराना। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, स्टूडियो में मौजूद अल्लाह ताला की नेमतें जो मशरूबात और माकूलात यहाँ मौजूद हैं उनसे आपको मुतारिफ़ कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मशरूबात और माकूलात की एक वसी रेंज है हमदर्द के प्रोडक्ट्स की। और क्या है जो हमदर्द ने यहाँ पर अपने तमाम नाज़रीन के लिए या रोज़ेदारों के लिए पेश नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमदर्द कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है, ये 5 लीटर का कंटेनर है। इसी तरह हमदर्द खालिस ज़ाफ़रान भी आपको नज़र आ रहा है। हमदर्द का हींग पाउडर, ये भी बहुत मुफीद और कारआमद चीज़ है। हमदर्द के खालिस मसाले, इनका तो कहना ही क्या है नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि एक वसी रेंज है, हर तरह के मसाले जात हैं, चाहे वो कोरमा मसाला हो, चाहे बिरयानी है, चाहे नहारी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, किचन किंग मसाला है, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला, टिक्का मसाला। अब ये हमारी बहनों के लिए बहुत एक आसानी हो गई है कि मसाले जात आपको रेडीमेड तैयार शुदा मिल रहे हैं। सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना है, अपने घर वालों को खिलाना है। और हमदर्द का ग्लूकोज डी, ये भी आप देख सकते हैं नाज़रीन। आने वाले दिनों में जब गर्मी अपने उरूज पर पहुंचेगी तो फौरी तौर पर या इंस्टेंट एनर्जी जिसे कहते हैं उसके लिए ग्लूकोज डी बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। हमदर्द कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ये 1 लीटर के बॉटल में भी यहाँ पर दस्तयाब है, आप देख सकते हैं। सेवियाँ हैं, इसी तरह खुश्क मसालों में आपको सौंफ और दालचीनी, ये 2 पैकेट्स आपको दिख रहे हैं। अब आप आ जाइए मशरूबात की तरफ। मशरूबात का भी पूरा एक वसी रेंज है जिसमें शरबत संदल है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तमाम हम कह सकते हैं और पूरे दावे के साथ कि तमाम मशरूबात का ये सरदार है। इसी तरह आप ऑरेंज स्क्वैश भी देख सकते हैं, नारियल पानी है, शहद भी आपको नज़र आ रहा है। साथ साथ मस्टर्ड ऑयल, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से परेशान हैं, हार्ट ब्लॉकेज का मसला है, ओबेसिटी है, कोई भी मसला है, तो ऐसे में ये जो तेल है ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है और सेहत बख्श है। इसी तरह आप देख सकते हैं लेमन स्क्वैश भी यहाँ मौजूद है। तो ये तमाम नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं। अब इनका सही मुतवाज़न और बैलेंस्ड इस्तेमाल ये हमारे हाथ में है। अब जायक़े आपके पास हैं, आपके सामने हैं। अपनी पसंद के एतबार से इनका इंतखाब कीजिए और अपने खानों की लज्जत को दुबाला कीजिए, अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ाइए। ये अब आपके हाथ में है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को अब आगे की जानिब ले चलते हैं। फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि किसी न किसी मौजू पर हम बात करते हैं तो खाने पीने में भी, जैसा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसराफ़ और तब्ज़ीर हो जाता है रमज़ान में, बहुत ज़्यादा खाने की वैराइटीज़ तैयार हो जाती हैं, इतनी खाई नहीं जाती हैं। अच्छा, सेहत का एक तकाज़ा ये भी है मुफ्ती साहब, जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, हयात तय्यबा पर रसूल पाक की नज़र डालते हैं तो हम देखते थे कि हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह बासी खाना नहीं खाते थे, हमेशा ताज़ा खाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ें ऐसी महबूब थी जिनमें कि जैतून है, इंजीर है, शहद है, दूध है, लौकी जिसे कद्दू कहते हैं ये बहुत पसंद है। बकरे के जो अगली दस्त होती है, रान का गोश्त होता है, ये जल्दी गल जाया करता था, ये भी रसूल पाक को पसंद है। तो या तो वो खाते थे ताज़ा खाना या फिर वो खाने से गुरेज करते थे। अगर बासी हो जाता था तो वो नहीं खाते थे। लेकिन हम ये देखते हैं मौलाना साहब, अमूमन ख़वातीन जो है वो कई चीज़ें तैयार करके फ्रीज़र में रख देती हैं, उसको फ्रीज़ कर देती हैं। तो फ्रोज़न खाना जो होता है ये ग़िज़ाइयत के एतबार से, या हम ये कह सकते हैं कि सेहत को जो नुकसान पहुंचाने के एतबार से कहीं ना कहीं तो हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाता है। वक्त की बचत होती है लेकिन ग़िज़ाइयत जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उतने नहीं रहते, वो उसमें कुछ कमी आ जाती है। जी बिल्कुल बरहक बात है। जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हमेशा फ़ाक़ा या ताज़ा। बासी आप इसलिए नहीं रखते थे कि शाम के लिए या शाम को रखे सुबह के लिए, अल्लाह पर भरोसा है कि जिसने अब दिया है वो सुबह भी देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सदका कर देते थे, किसी गरीब को दे देते थे। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ अगर बचा तो फेंक दिया, कचरे में डाल दिया, या बस यूँ ही उसको ज़ाय कर दिया, ये बड़ा नुकसानदेह होता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور آپ تو اکثر صدقہ کر دیتے باوجود اس بات کے کہ خود ضرورت مند ہوتے، لیکن اس کے باوجود خود فاقہ کرتے اور صدقہ کر دیا کرتے تھے. رہا معاملہ کہ رکھ کر کے کھانا، یہ طبی اعتبار سے بڑا نقصان دہ ہے، خاص طور سے فریز کا کھانا. عام طور سے ہم جتنے بھی حکیموں سے یا ڈاکٹروں سے بات کرتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ فریز میں رکھا ہوا کھانا یہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، یہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں مخصوص ہیں جو فریز کی ہوتی ہیں، آئس کریم وغیرہ اس طرح کی چیزیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ فریز میں رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے، غذائیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بہت سارے نقصان دہ اجزاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے، یہ مسئلہ میں بتا دوں کہ یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے رکھ کر کے کھانا، لیکن مناسب نہیں ہے. جی ابراہیم بھائی آپ سے مخاطب ہیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا، تھوڑا میں بولنا بھول گیا تھا. میں نے بولا تھا سونا ساسو کے پاس 5 تولہ ہے اور بہو کے پاس 4 تولہ ہے، ٹوٹل 9 تولہ ہے. اور دونوں کے پاس چالو رکھنا فون میرا، اور دونوں کے پاس پہننے کے لیے ہلکی سی پائل ہے. دوسرا اس کے سوا چاندی کی کوئی آئٹم نہیں ہے، اور روکڑا پیسہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اس کے اوپر قرض کیا بولتے ہیں زکات لاگو ہوگی یا نہیں؟ بہو کے پاس ہے اور کس کے پاس ہے؟ ساس کے پاس. ساس کے کیا پاس. بولتے ہیں؟ ٹھیک بولتے ہیں جی، آپ نے بہو کے پاس بولا اور ساس کے پاس بولا. ہاں، ساسو کے پاس 5 تولہ ہے اور بہو کے پاس 4 تولہ ہے، یعنی دونوں کا ملا کے ٹوٹل 9 تولہ ہے. اور دونوں کے پاس پیر میں پہننے کے لیے ایک ایک پائل ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، مکان میرا ایک ہے ایکسٹرا، جی ایک مکان میرا ایکسٹرا ہے، وہ کرایہ پہ دینے کے لیے رکھا ہے. ابھی کوئی کرایہ دار ہے نہیں، تو اس کے اوپر زکات لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مکان کا آپ نے ذکر کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے کرایہ دار اس میں ہو یا نہ ہو. آپ نے کرائے کے لیے رکھ چھوڑا ہے، تجارت کی غرض نہیں ہے، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ بہو کے پاس بھی سونا ہے اور ساس کے پاس بھی ہے، دونوں کا ملایا تو نہیں جائے گا جیسا میں نے کل بھی بتلایا تھا، مگر یہ ہے کہ چاندی اس کے ساتھ شامل ہے. اگرچہ ایک پائل ہی ہے لیکن بہرحال ہے. بالکل بھی نہ ہوتی تو مسئلہ الگ ہوتا، لیکن جب ہے وہ ایک پائل ہی صحیح، 2 تولہ 4 تولہ 10 تولہ جتنے کی بھی ہوگی، تو بہرحال اب دونوں کے اوپر الگ الگ اپنی اپنی زکوٰۃ ہے. جتنا جس کے پاس ہے دونوں چیزوں کی قیمت لگا کر اسی کے اعتبار سے دونوں کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. مدبر قادری بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. جی بھائی. جی رحمت بنوا کی ہے یہ رضوان بھائی کو ہمارا سلام پہنچا دیں، بڑی آپ کی ذرا نوازی ہوگی. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں اصل کے بعد جو ہے مارکیٹ میں گیا تھا تھوڑی اشیاء خریدنے، تو میں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا. وہ لوگ جو ہو سکتا ہے جیسے گاؤں کے لوگ شہر میں آتے ہیں کچھ سامان خریدنے کے لیے، وہ لوگ ہوں یا شہر کے لوگ ہوں، تو بڑی مجھے ایک عجیب سی خاصیت محسوس ہوئی کہ یہ اس معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے. وہ لیڈیز لوگ جو تھیں وہ نقاب اوڑھی ہوئی تھیں اور گنے کے جو جوس کے ٹھیلے لگتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کر وہ پی رہی تھیں اور نقاب اوڑھی ہوئی تھیں. تو مجھے بڑی عجیب سی ایک شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے اور کیا کر نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میرے خیال سے یہ ہم لوگ جو آج پٹ رہے ہیں یا مطلب ہم تکلیف میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. ذرا اپنے چینل سے ذرا اس چیز کو آپ میسج کو ذرا پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ رحم کرے، ایسے بندوں پہ رحم کرے، اور اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے. بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں. بہتر مدبر بھائی. آمین. دیکھیں مدبر بھائی، یہ تو بارہا بات آ چکی ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حکمراں. ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، یا اور اس طرح کی سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے عمل کو اس میں دخل ہوتا ہے. اور آج بھی جو ہمارے اوپر حالات آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے اعمال کا دخل ہے. جیسا کہ ایک عمل کا تذکرہ آپ نے بھی کیا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. روزے فرض ہیں، اگر ہے بھی تو مسافر کے لیے یا بیمار کے لیے، اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کھلم کھلا انہیں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں بھی پینے کی اجازت نہیں ہے. جو معذور ہیں یعنی بیمار ہیں یا اسی طریقے سے
عورت کا ماہواری کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے مسافر ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ پردے میں آڑ میں جو ہے کھائے گا یا پیے گا، جو بھی عمل کرے گا، لیکن کھلم کھلا کھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے قطعاً ان کے لیے بھی، اور تندرست توانا کے لیے یا عام حالات میں تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومتیں ہوں تو اس پر باقاعدہ سزا مقرر ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محمد ایوب، کیا سوال ہے ایوب بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس حساب سے میرا ایک سوال ہے، جی بتائیے۔ ہم زکات کاٹتے ہیں یا نماز سے پہلے کاٹنا چاہیے یا نماز کے بعد دینا چاہیے زکات؟ کیا؟ اور دوسرا سوال کیا ہے، ایک کبڈی کے لیے زکات اور فطرہ کتنا ہے؟ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ ذرا دہرائیے۔ جو زکات کاٹے یا نماز سے پہلے دینا چاہیے، نماز کے بعد بھی دیتے بھی چلتا ہے؟ صدقہ فطر کی بات کر رہے ہیں، عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک، جی مولانا صاحب۔ دیکھیے اصل میں آپ نے زکوٰۃ اور صدقے کو خلط ملط کر دیا، دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق تو نہ رمضان سے ہے نہ عید الفطر سے ہے، وہ تو سال میں جب بھی آدمی کے اوپر فرض ہو تو 40واں حصہ یعنی 2.5% کے حساب سے نکالنا ہے۔ صدقہ فطر یہ عید الاضحیٰ، وہ عید الفطر کی صبح صادق ہوتے ہی یہ واجب ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ کتنا نکالنا ہے، تو ایک بندے کی طرف سے کم از کم یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت نکالنا ہے ایک بندے کی طرف سے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ صبح ہی نکال دے عید کی نماز سے پہلے، اور اگر کوئی 1-2 دن 4 دن پہلے بھی نکال دے تو ہمیں احادیث سے یہ بھی ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات میں، تو اس میں فقیر کا یا ضرورت مند کا زیادہ فائدہ ہے تو پہلے بھی نکال سکتے ہیں، اگر نہیں نکالا تو بہرحال عید کی نماز سے پہلے نکال دینا چاہیے۔ جی محبوب بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے قمر الدین صاحب ہیں، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں بھائی؟ آپ ہماری آواز مل رہی ہے؟ ہلو ہاں آ رہے۔ ہاں سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے پیرلیس ہوا ہے۔ جی 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 آپ کو پیرالائسس ہو گیا ہے؟ جی ہاں پیرلیس ہو گیا ہے، اس لیے قربان کرنے کی وجہ ہے کہ آپ جو مدرسے چل رہے ہیں، مدرسے کو یہ صدقہ دے چلتا ہے، فدیہ دینا چاہ رہے ہیں تو کسی دے مدرسے کو دیں یا کسی اور۔ قربانی کا تذکرہ کیا انہوں نے تو آپ نے کس کا ذکر کیا؟ صدقہ یہ روزے کے فدیے کی بات کی ہے؟ قربانی آپ نے کس کا ذکر کیا؟ قربانی کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا کہا ہے؟ قربانی کرنے کے لیے اچھا قربان کرنے کے لیے آپ جاتے ہو، قربانی کرنے نہیں آتی میرے کو، اچھا اس لیے مدرسہ کو بکرا لے کے دیر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جی۔ دیکھیے بھائی قربانی ادا کرنے سے ہی ہوگی، صدقہ دینے سے قربانی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ کی معذوری کا معاملہ ہے تو کسی اور سے کرا دیں یا مدرسے میں قربانی ہی کرا دیں، جیسا کہ حصہ لے لیتے ہیں یا بکرا آپ نے دے دیا، ان سے بول دیں کہ بھائی اس کو قربانی کرنا ہے اور میری طرف سے یعنی نام بتا دیں کہ اس کی طرف سے قربانی کرنا ہے، تو یہ جائز ہے کہ آپ بکرا لے کر کے دے دیں یا قیمت دے دیں، لیکن لازم کر دیں کہ قربانی ہی کرنا ہے، تو اس طور پر قربانی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی محبوب بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو صدقہ فطرہ رہتا ہے، جو گیہوں رہتی ہے، وہ کیا بکریوں کو کھلا رہے تو چلتے ہیں کیا؟ ٹھیک، دیکھیے بھائی صدقہ فطر ادا اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو کسی ضرورت مند انسان کو دے دیں گے، پرندوں کو کھلانے سے، جانوروں کو کھلانے سے، یا اسی طریقے سے اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کو کھلانے کی وجہ سے آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کسی انسان ہی کو، اور انسان بھی وہ جو اس کا مستحق ہو اسے دینا لازم ہے، ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے۔ جی کیونکہ یہ روزوں کی کمی کی جو تلافی ہے، یہ بھرپائی ہے ایک طرح کی، روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک طرح کا تاوان ہے یا بھرپائی ہے مولانا صاحب؟ کیوں صحیح ہے نا؟ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جی فیاض بھائی آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल कि रोजा में जैसे कि थूक मुंह में आता है तो उसको घोटने से क्या रोजा टूट जाता है? ठीक। और दूसरा सवाल है कि सबसे पहले जो सेवई बनाई थी तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बनाई थी। ठीक। देखिए भाई, थूक निगलने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, ना रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, इकट्ठा करके निगलेंगे तो वो मकरूह होगा, लेकिन अगर आया आपने निगल लिया तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा, बार बार थूकते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका, नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत इत्तला मिली है आपको। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से या किसी भी सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना से कहीं भी हमें यह नहीं मिलता कि उन्होंने सिवैयाँ बनाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, सहाबा किराम का मामूल यही मिलता है कि आप ईद की नमाज से पहले कुछ मीठा खा करके जाते थे, और उमूमन मीठे के तौर पर वहाँ खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा था, तो खजूर खा करके आप जाते थे। आम तौर से यही मिलता है। बाकी सिवैयों का या इस तरह का रवाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के दौर में हमें नहीं मिलता। अगरचे ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ मंसूब किया जाए कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले बनाई थी, तो ये गलत है। जी इलियास भाई, आपसे मुखातिब है, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इलियास भाई। बाजी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी अल्लाह ताला आपको ऐसी बस सारी नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आपके लिए भी इलियास भाई। जी बताइए क्या सवाल है? बाजी रोज के दिनों से और रमजान के दिनों में अल्लाह ताला ऐसी खैर बरकत और इतनी खुशियां अदा करता है हाँ। कि जितना अफ्तारी का टाइम करीब आता जाता है उतनी खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल रोजगार की खुशियां तो बस क्या कहने। सही, बिल्कुल दुरुस्त इलियास भाई। जी और घरों में इतना अच्छा लगता है, खास करके जोहर की नमाज पढ़ने के बाद में जब अफ्तारी पढ़ना शुरू होती है, माशाल्लाह है, और इतना अच्छा और इतना बढ़िया लगता है। आम दिनों में कितना कुछ भी खा लो, मगर ये मजा नहीं आता, ये लुत्फ नहीं आता है। मेरे दो सवाल हैं। हाँ हाँ जी बताइए। पहला सवाल, पहला सवाल ये है कि इंटरेस्ट के पैसे से ज़कात अदा हो जाएगी? इंटरेस्ट जो आता है वो 15,000 रुपये महीना आता है हमारा। अच्छा। और मुफ्ती साहब, हमने कल जो है आपसे एक सवाल करा था, आपने उसका दूसरा समझा था। आज मेरा मतलब सही करके बता दीजिए। हमने आपसे पूछा था रमजान में क्या शेव बन सकती है? शेव जो है, शेव बनवाना है। अच्छा, शेव। ठीक है। जी, हम लोग दुकानदार हैं तो हम लोग ऐसे जा नहीं सकते, हम लोगों को बहुत प्यार हो जाना पड़ता है। तो हमने आपसे पूछा था, आप उसका मतलब दूसरा समझ गए। ठीक है पूछा था आपसे। ठीक है इलियास भाई, ठीक है, सुनिए। जी मौलाना साहब। देखिए, एक बात याद रखिए कि रमज़ानुल मुबारक में या रोज़े की हालत में बाल बनाना बिल्कुल जायज़ है। बाल बनाने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहा मामला शेव का, दाढ़ी मुड़ाने का, तो ये तो रमज़ान हो या गैर रमज़ान दोनों तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन रोज़े में क़स्दन कि रोज़े पर इससे कोई फ़र्क पड़े या रोज़ा के अंदर कोई कराहत या रोज़े में कोई टूटने का मसला हो, तो ऐसी बात नहीं है। बाल बनाने से, नाखून काटने से, सुरमा लगाने से, तेल लगाने से, इन तमाम चीज़ों से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, और इलियास भाई आपका एक सवाल हमारे पास महफूज है। रमज़ान क्विज़ भी आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नाज़रीन एक मरतबा फिर इन तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं हमदर्द के, इनका एक सरसरी सा तस्करा या एक जायज़ा हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल की बनिस्बत इस मरतबा वैराइटीज़ कुछ ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें पहले की बनिस्बत जो है वो नई मुतारिफ़ कराई गई हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल है, यानी कच्ची घानी सरसों का तेल, 5 लीटर का कंटेनर है। इसके साथ साथ आपको यहाँ ज़ाफ़रान भी नज़र आ रहा होगा, ज़ाफ़रान के साथ यहाँ हींग भी मौजूद है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तरह तरह के मसाले जात हैं यहाँ। और ये मसाले जात कौन से हैं? ये हमदर्द के बहुत खालिस मसाले हैं, जिनमें कोरमा मसाला है, बिरयानी मसाला है, निहारी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, किचन किंग मसाला है, इसी तरह चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। तो क्या कहने इन मसाला जात के।
آئیے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. مسالے جات کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوکوز ڈی جو ہے یہ بھی موجود ہے. اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 لیٹر کا یہ سرسوں کا تیل ہے یہ باٹل میں موجود ہے. سیویاں ہیں, سیویوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سونف اور دار چینی یہ ثابت مسالے جات یہاں موجود ہیں. مشروبات کی طرف ہم آتے ہیں, یا مشروبات کی بات کریں تو شربت سندل, روح افزا, اورنج اسکویش, ناریل پانی, اسی طرح شہد ہے, اولیو آئل یعنی یہ زیتون کا تیل ہے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن اسکویش. تو بہت سارے مشروبات ہیں, بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں, بہت ساری ورائٹی ہے. اب یہ ہماری بہنوں پر ہے کہ وہ ان کا استعمال کس طرح کرتی ہیں, کس طرح اپنے کھانوں کی لذت کو بڑھاتی ہیں, کس طرح اپنے فیملی والوں کی صحت کا خیال رکھتی ہیں. چیزیں آپ کے سامنے ہیں, پروڈکٹس آپ کے سامنے ہیں. اب آپ اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے, اپنے ذائقے کے اعتبار سے ان کا انتخاب کریں, اور اچھے اچھے کھانے تیار کر کے لوگوں کے نہ صرف یہ کہ دل جیتے بلکہ واہ واہی بھی آپ کے حصے میں آئے گی, اور کھانے کی لذت جو ہے وہ بھی دوبالا ہو جائے گی. رمضان کو اس کی جانب آ رہے ہیں ناظرین. ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے, اس کے 3 آپشنز بھی آپ کو بتائیں گے, اور سوال اتنا آسان ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کے درست جوابات پہنچنے والے ہیں ہم تک. یہ جو رمضان کوئز ہے اسپانسرڈ بائی ہمدرد کا روح افزا. سوال یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ کون سا ہے؟ 3 آپشنز ہیں. آپشن اے ہے رحمت کا, آپشن بی ہے مغفرت کا, اور سی ہے جہنم سے چھٹکارے کا. صحیح جواب کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک نمبر دے رہے ہیں, اس نمبر پر اپنا جواب آپ ارسال کر دیں, یعنی واٹس ایپ کر دیں. نمبر ہے 9315394923. ایک بار نمبر ریپیٹ کر رہے ہیں 9315394923. اب آتے ہیں الیاس بھائی کے سوال کی طرف. الیاس بھائی کا سوال یہ تھا کہ انٹرسٹ کے پیسے سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے مولانا صاحب؟ جب انٹرسٹ کا پیسہ اپنے لیے حلال نہیں ہے تو اس سے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ حلال مال سے ہی مال کی صفائی ہوگی, نہ کہ حرام مال سے. وہ تو حرام ہے, اس کے لیے تو لازم ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے. اس میں تو ثواب کی نیت کرنے تک کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جو بھی 15,000 آئے, 20,000 آ جائے یا لاکھوں میں آ جائے, اس تمام کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے. اور پھر جو آپ کا راس المال ہے, اصل مال ہے, اس کو تمام کو جوڑ کر کے آپ کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے, اور وہ اسی حلال مال میں سے آپ کو کرنا ہے جو آپ کا اصل مال ہے, نہ کہ انٹرسٹ کے پیسوں میں سے. جی محمد رضا, کیا سوال ہے رضا بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 10,000 روپے ہے, چاندی نہیں ہے, تو ہم پہ کیا زکوٰۃ فرض ہے, اور اگر فرض ہے تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیے بہن, زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے چونکہ 2 چیزیں مل گئیں, ایک نقدی اور دوسرے سونا. جب دونوں چیزیں مل گئیں تو اب اقل نصاب یعنی چاندی کے نصاب کی طرف ہم رجوع کریں گے, اور جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو زکوٰۃ بنے گی. اب زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 2 تولے سونا آپ نے کہا, تو 2 تولے سونا آپ مارکیٹ میں ریٹ معلوم کر لیں. درمیانی اوسطاً اگر ہم دیکھیں 50,000 روپے کو اگر ہم لگائیں تو 50,000 روپے کے حساب سے آپ کے زکوٰۃ جو ہے 2,500 روپے تو وہ سونے کی بن گئی, اور 10,000 روپے میں سے آپ کو جو ہے تقریباً 100 روپے بنیں گے اس کی زکوٰۃ کے, یعنی کہ جو نقدی کی زکوٰۃ ہے, اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں. ویسے یہ میں نے موٹے طور پہ بتایا. سونے کی قیمت آپ معلوم کر لیں کہ اگر یہ والا سونا ہم بیچیں تو کیا ریٹ میں بکے گا, اس اعتبار سے آپ قیمت لگا سکتی ہیں. جی حاجرہ بیگم, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا بیٹی کے واسطے وظیفہ چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اونچی آواز میں سوال بتائیے حاجرہ صاحبہ. جی بیٹی کے لیے وظیفہ چاہیے. دوسرا سوال, ٹھیک ہے. میرے 2 بچے اسلام, ایک سرفراز ہے, ایک پورا ہے. جی رشتے کے لیے وظیفہ چاہیے مولانا صاحب. رشتے کے لیے وظیفہ سورہ رحمان روزانہ جس کا رشتہ منظور ہو یا جس کے رشتے کے لیے ضرورت ہو, وہ خود نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کیا کرے.
اللہ تعالیٰ رشتہ بھی آسان فرما دیں گے اور رکاوٹوں کو بھی دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چنئی سے ایک خاتون ہے، جی بہن سوال بتائیے۔ ہلو جی بہن سوال بتائیں۔ میرا دو سوال ہے۔ ہاں، پہلا زکات خطبے کے نماز کے اول دینا کی کب دینا؟ وہ صبح ہی 7 بجے دینا ہوتا نہیں، اس پر ساتھ یہ ہے نا کیا؟ آپ بھی صدقہ فطر کو زکوٰۃ سے جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہیں۔ ليلة القدر کے بعد زکات یہ فطرہ دیے جا کیا؟ ٹھیک، وہ اس کے لیے بتاؤ۔ زکات آپ کو 20 تولہ ہے، 20 تولوں کو کتنا زکات دینا؟ 20 تولہ سونا۔ جی دیکھیں بہن، 20 تولہ سونا کی زکوٰۃ آپ قیمت معلوم کریں کیا قیمت ہوگی۔ وہی موٹے طور پر اگر ہم 50,000 کو لگائیں تو تقریباً 10 لاکھ کا بنتا ہے 20 تولہ۔ اب 10 لاکھ پر تقریباً جو ہے 2,500 روپے 1 لاکھ پر بنتے ہیں، تو تقریباً کتنے بیٹھیں گے؟ 12,50,000 روپے بیٹھیں گے۔ وہ 12,500 روپے بیٹھیں گے، 12,500 روپے۔ اس سے پہلے جو بہن نے معلوم کیا تھا 2 تولے والا، اس میں بھی سونے کی قیمت تو وہی بیٹھے گی، یعنی سونے کا تو 10,000 روپے پہ 250 روپے بیٹھیں گے، 10,000 روپے پہ 250 روپے۔ جی، اور لیلۃ القدر کے فوراً بعد دینا چاہیے؟ نہیں، لیلۃ القدر کا تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کب ہے کب نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ 27ویں مراد لے رہے ہیں تو 27ویں کے بعد آپ دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے کہ عید الفطر سے پہلے آپ دے دیں تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ سلطانہ کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کالر جو فون لائن پر ہے سوال بتائیے۔ میرے 2 لڑکے ہیں، ہاں بیٹی کے لیے وظیفہ چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، شادی کے لیے وظیفہ چاہیے ان کو۔ شادی کے لیے وظیفہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرے، خود وہ جس کی شادی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیں گے، نکاح کو آسان فرما دیں گے، سارے راستے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مومنہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا واش روم میں وضو کرتے نہیں میڈم۔ اچھا جی مولانا صاحب، وضو واش روم میں ہو سکتا ہے؟ واش روم میں وضو ہو جائے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ وہاں پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں وہاں یہ اگر صرف باتھ روم ہے، لیٹرین نہیں ہے ساتھ میں، تو پھر تو پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اٹیچ ہے تو پھر دعائیں وہاں نہیں پڑھیں گے، بہرحال وضو ہو جائے گا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک لوٹا لے کر بیٹھا جاتا تھا کہیں اور آرام سے تسلی کے ساتھ ایک رکن اس کا ادا کر کے جو ہے وہ وضو کیا جاتا تھا۔ اب ہم افراتفری کی زندگی ہے، واش روم میں کھڑے ہو کر وضو کر لیتے ہیں۔ افضل کیا ہے مولانا صاحب، بہتر کیا ہے؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ برتن میں پانی لے کر کے جتنا ضرورت ہو صرف اتنا پانی لیں، ہر عضو کو 3 بار دھوئیں، اور اونچی جگہ بیٹھ کر کے اس کی چھینٹیں نہ آئیں، سکون سے وضو کریں۔ یہ ٹوٹی سے وضو کرنا اگرچہ جائز تو ہے، لیکن اس میں پانی کا ضیاع بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چھینٹے بھی کبھی کبھی اٹھتے ہیں۔ جی کالر کون ہے، نام بتائیے۔ میں سلمہ بول رہی ثاقب بہن۔ جی سلمہ صاحبہ، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہ کہہ رہی تھی مفتی صاحب سے، ایک تو یہ پوچھنا تھا صلاۃ التسبیح کی نماز میں جو ہے تیسرا کلمہ پڑھتے پورا پڑھنا یا مطلب آدھا پڑھنا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا، کیا مطلب ہم پہ لگ بھگ 1 تولہ سونا ہے، مگر ہم پہ قرضہ بھی ہے بہت زیادہ اور گھر بھی نہیں ہے، مطلب ہم کرایہ پہ رہتے ہیں، تو اس پہ کیا بنتا دینا یا نہیں دینا؟ اور جو ہے بس لڑکی کے رشتے تو آتے ماشاء اللہ، مگر بہت ڈر لگ رہا، جہاں بھی پتہ نکالتے رشتہ آ بھی جاتا، پسند بھی آ جاتی، اور بس جب بھی پتہ نکالتے کہ لڑکا نشہ کرتا، مجھے اس بات سے بہت گھبراہٹ لگ رہی۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ بچی بھی اچھی ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی لڑکی ہے میری، بس اچھا بہتر سا رشتہ ہو کوئی۔ اللہ آسان فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب، دیکھیے بہن، زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مال ہے، سونا چاندی نقدی مال تجارت،
ان کو پورے کو جوڑ لیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے. اگر قرضہ اور وہ برابر سرابر ہیں یا قرضہ زیادہ ہے تو پھر تو کوئی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے. اور اگر قرض نکالنے کے بعد اتنا بچتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 1.5 لاکھ روپے کا آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ کی صرف 50,000 روپے پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر برابر سرابر ہے، آپ کے جو ہے 2 لاکھ ہی قرضہ ہے یا 1,80,000 روپے قرضہ ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بس تمام چیزوں میں اصول یہی ہے. اس میں تھوڑی سی پھر مسٹیک ہو گئی، جو پیچھے 20 تولہ کا جس نے معلوم کیا تھا، اگر اس کو 10 لاکھ کا مانے تو تقریباً جو ہے 12.5 نہیں 25,000 روپے زکوٰۃ بیٹھے گی اس کی. 2,500 روپے 1 لاکھ پر ہیں تو 25,000 روپے بیٹھے گی اس کی زکوٰۃ. جی. تیسرا کلمہ پورا پڑھنا پڑے گا صلاۃ التسبیح میں؟ ہاں، تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب رشتے کے لیے مفتی صاحب رشتے کے لیے سورہ رحمان پڑھیں. باقی تو دیکھیے اللہ کی مرضی ہے، مقدر کا معاملہ ہے. بندے کا کام تو اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، کوشش کرنا ہے. تو آپ اچھا دیکھنے کی کوشش کریں. بچی سے کہیں سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ انشاءاللہ بہتر ہی رشتہ لگائیں گے. ارشاد بھائی ہیں میرٹھ سے. جی بتائیں ارشاد بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 2 سوال ہیں مجھے. جی. ایک تو یہ کہ جو تراویح 4 رکعت تراویح کے بعد میں دعا پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو کچھ وہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. ٹھیک. اور خاص کر سے تراویح میں ہی لوگ جو ہیں امام نے نیت باندھ لی اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ثنا تو پڑھتے نہیں، تو ثنا کا کیا وجود ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. فرض واجب ہے کہ جی. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تراویح کی دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوتی والی، یہ پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بس ایک دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں. مختلف احادیث سے اس کو ملا کر کے اس دعا کو بنایا گیا ہے. تو دعا ہے ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہ پڑھیں، خاموش بیٹھے رہیں تو یہ بھی جائز ہے. کوئی فرض یا واجب والا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. جہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا، تو دیکھیے بھائی یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے. حالانکہ قرآن کریم سے اعراض یا قرآن کریم ادھر پڑھا جا رہا، ہم پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. بہت سخت تنبیہ ہے ان باتوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت جو ہے سخت معاملہ ہے. لعنت تک ہے ایسے لوگوں پر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو بالکل خاموش ہو جاؤ، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو. لیکن پھر بھی ہم ایسا نہیں کرتے، تو یہ بہت غلطی ہے. لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رات ثنا کا معاملہ تو ثنا پڑھنا سنت ہے. اگر ثنا نہیں پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. نور جہاں صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بچے کے واسطے نوکری کے واسطے کچھ بتا مول صاحب. 5 سال سے پڑھائی ہو رہی ہے، نوکری نہیں ہوئی بچے. دیکھیے میرے کی انشاءاللہ حوصلہ رکھیے، اللہ کے نزدیک دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. جی مولانا. دیکھیے بہن، پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ نوکری کے پیچھے بہت زیادہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. تجارت میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 99% تجارت میں اور 1% نوکری میں ہے. اتنا زیادہ معاملہ ہے. اگر نہیں مل رہی تو اتنے کوئی تجارت کریں، چھوٹا موٹا کام شروع کریں، اللہ برکت ڈالے گا. بہرحال اگر نوکری بھی کرنا ہے تو ناجائز تو یہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اتنی برکت اس میں نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں، ان سے کہیں کہ نماز کی پابندی رکھیں. 1000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو بھی استغفار یاد ہو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، نوکری دلائے گا انشاءاللہ. شاہدہ ہیں یو پی سے. بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سبھی لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال تو مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ہے، تو وہ ایک آدمی ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے، اور کوئی ایسی مطلب پریشانی نہیں دکھائی دیتی ہے. سارا کام بھی کرتے ہیں، بائک بھی چلاتے ہیں، سب کہیں آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. صرف نماز پڑھنے کے ٹائم وہ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، کیا پریشانی ہے کیا نہیں، اور باقی سارا کام کرتے ہیں. اور مفتی صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے گھر کے قریب میں ایک پڑوسی ہے ہمارے، اور وہ ہمارے شوہر کے سگے ماموں ہیں.
وہ مطلب ہم لوگ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو کوئی چیز لینے دے دیں یا کچھ بھی, مطلب پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے, ہر چیز کا وہ ہے, مگر سب وہ ایسے ہیں کہ ہم آپ سے کیا بیان کروں اتنی کم ٹائم میں کہ بہن غیبت ہو جائے گی, غیبت ہو جائے گی, معذرت, غیبت ہو جائے گی. روزے سے آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا چاہتی ہیں, ان کی ہدایت چاہتی ہیں؟ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے لیے ہدایت دو اور ان کو بھی ہدایت دو, ہم دونوں کے لیے اللہ پاک ہم لوگوں کو میل کرا دو. بہتر بہتر. جی مولانا صاحب. جی ہاں بالکل, ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے, باقی اپنی طرف سے صلہ رحمی کرتے رہیں, وہ جو کر رہے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. اگر کوئی نقصان دہ ہے معاملہ تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. کرسی پر نماز, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف اسی شخص کے لیے جائز ہے جو زمین پر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, اور جو چل پھر بھی رہا ہے, گاڑیاں بھی چلا رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, زمین پر بھی بیٹھ رہا اٹھ رہا ہے, اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی جانکار ہیں تو سمجھا دیں, نہیں سمجھے تو ان کی مرضی سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. ہمارا کام دعوت دینا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. عتیق احمد صاحب. جی عتیق بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے 3 چھوٹے سے سوال ہمیں ہیں. جی. پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ خلافت کے زمانے میں یہ زکوٰۃ ہی ایک ذریعہ تھا ٹیکس کے طور پر جس سے فلاح بہبود کے کام ہوتے تھے یا اور اپنے اخراجات نکلتے تھے گورنمنٹ دوارا کے, تو یہ زکوٰۃ کب سے شروع ہوئی؟ حضور کے وقت شروع ہوئی یا حضرت ابوبکر کے وقت سے شروع ہوئی؟ یہ بات بتائیں. اور یہی ایک ٹیکس تھا خالی یا اور بھی ٹیکس کوئی لگتے تھے اس وقت؟ اور دوسرا سوال صاحب یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ہم لوگ یہاں شعبان میں شبرات میں حلوہ بننا ضروری ہوتا, شبرات اور حلوہ ایک دوسرے جڑے ہوئے تھے, تو اس کو آپ لوگوں نے بند کرا دیا. اب خیر وہ ختم ہو گیا معاملہ. تو اب یہ سوئیں اور عید بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. جیسے عید کا نام آتا ہے ویسے ہی سوئیاں ذہن میں آ جاتی ہیں, کیونکہ ہر گھر میں سوئیاں ہی بنتی ہیں تقریباً 99%. تو کیا یہ بھی کچھ بدعت وغیرہ ہو جائے گی؟ سوئی بنانا کہ سوئی ہم کو بنانا ہے, جسے ہم لوگ کیا بنتی چلی جا رہی ہیں, ہمیشہ سب کہیں سوئی بنتی ہیں. تو آپ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ نے نہیں بنائی, کسی صحابہ نے نہیں بنائی, تو جو نہیں انہوں نے بنائی تو ہم لوگ وہی بنا رہے ہیں برابر, تو کیا یہ بدعت تو نہیں ہوگی اس کا؟ تیسرا سوال. تیسرا مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مولانا صاحب یہ ہیں اپنے, تو کافی بڑے مولانا تھے, تو ان کا سسٹم یہ تھا کہ افطار کے بعد کھانا نہیں ہوتا تھا. اللہ افطار کے بعد پھر عبادت کی وجہ سے کھانا نہیں ہوتا تھا, تراویح آرام سے پڑھی جاتی تھی, اور پھر فجر میں اچھا خاصا مطلب کھایا جاتا تھا. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے اگر اس کو ابھی اپنائیں ہم لوگ؟ ٹھیک, مطلب شہری میں اچھا کھانا کھایا جاتا تھا, اور افطار یہ 2 چیزیں تھیں, اور بیچ میں کچھ کھانا وانا نہیں کھایا جاتا تھا. بہتر بتائیں. بہت بہت شکریہ, آپ مجھ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو دیکھ کے بہت طبیعت خوش ہوتی ہے, اور شگفتہ بہن اور آپ کا تو خیر کمبینیشن بہت ہی لاجواب ماشاءاللہ ہے. اللہ اس کو قائم رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی مولانا صاحب. دیکھیے عتیق بھائی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عام طور سے افطار میں اتنا ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کے بعد پھر کھانا نہیں کھاتے, تو یہ اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے. اتنا زیادہ کھا لے کہ تراویح میں بھی سستی آنے لگے, یہ تو مناسب نہیں ہے. باقی اگر کوئی کھانا چاہے کھا لے, نہ کھائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. افطار ضرور کر لے, بس اتنا ہے. اور باقی رہا معاملہ کہ سحری میں اچھا کھا لے تو اس میں بھی مناسب نہیں ہے, وہ غیر مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ سحری میں اگر ٹھیک کھائے گا تو پھر دن کی نمازوں میں, دن کی عبادتوں پر قوت ملے گی, تلاوت وغیرہ کے لیے, دوسرے کاموں کے لیے. بہت سے لوگ دن میں محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, ان کو قوت و طاقت ملے گی سحر میں اچھا کھانے سے. اچھا ہو لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں, وہ بھی مناسب نہیں ہے. درمیانی تو کھا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رہا سوئیوں کا مسئلہ, تو عتیق بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک ہی کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب میں سوئیاں نہیں بنتی. کہیں سوئیاں بنتی ہیں, کہیں شیر بنتی ہے, کہیں دیگر چیزیں بنتی ہیں, کہیں شیر خورما بنتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. چونکہ ہم ملک کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ الگ الگ چیزیں بنتی ہیں اصل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے شب برات پر حلوے کو لازم کر لیا گیا تھا, عید پر شیر کو لازم نہیں سمجھا جاتا. ہر ایک کے ذہن میں تصور یہی ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے, میٹھے میں کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں. عام طور سے ہم نے دیکھا ہمارے گھروں میں
بچپن میں کہ جو ہے رات کو دودھ میں کھجور یا چھوارے بھگو کر کے رکھ دیتے تھے, صبح میں وہ کھاتے تھے. تو اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اپنے اپنے ڈھنگ سے. کل ملا کر تصور یہ ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے, تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے عید پر میٹھا کھا لیا جائے تو. بالکل. ایک چھوٹی سی بات اور معذرت کے ساتھ مولانا صاحب ذہن میں آ رہی ہے کہ شب برات میں حلوہ بنتا ہے, اسے ہمیں وہ نہیں ہے, چلے ایک بدعت ہے, اس کا رواج نہیں تھا, یہ ایک نیا اضافہ ہے, لیکن اس میں جو نیاز وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک نیاز وغیرہ بھی, اور پھر اسے لازم سمجھ لیا گیا, لازم سمجھ لیا کہ یہ ثواب کی چیز ہے. تو عید پر ہر جگہ تصور بس یہی ہے کہ میٹھا. اب میٹھے میں اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی بنا لیتے ہیں تو یہ بدعت میں نہیں آئے گا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کالر اور ہیں, اور زکوٰۃ کا آغاز. ہاں دیکھیں, زکوٰۃ کا تو قرآن کریم کے اندر خود حکم ہے, یہ کسی حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ہے. اللہ کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے زکوٰۃ کی ابتدا ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس پر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد زکوٰۃ سے مکر گئے تھے یا زکوٰۃ سے پھر گئے تھے, ان پر سختی کی تھی. حالانکہ آپ بہت نرم تھے, لیکن اس معاملے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا, اس سے جنگ کروں گا. تو بہرحال یہ زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصول کی, اور نظام یہی تھا کہ حکومت کی طرف اس سے وصول کی جاتی تھی, اور حکومتی نظام اس پر نہیں چلتے تھے بلکہ جو مستحقین تھے اسی حساب سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. وہ خیر پورا ایک نظام ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ٹیکس بھی تھے, تو قطعاً ٹیکس نہیں تھے, کوئی ٹیکس نہیں تھے. البتہ کبھی ہنگامی ضرورت ہوتی تھی تو چندہ کر لیا جاتا تھا, باقاعدہ ٹیکس نہیں تھا کہ اتنی آمدنی ہے تو اتنا دینا ہے یا ایسا ہے. جی جی. محمد احمد رضا قادری صاحب ہیں دربھنگا سے, بتائیں بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے, اور دوسرا سوال ہے کہ نبی کو عطائی علم غیب ہے یا نہیں, بتائیں. دیکھیے بھائی, یہ ڈیبیٹ کا پروگرام نہیں ہے. آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کے موڈ میں ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارا علم دیا تھا. تمام امت سے کیا, اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, لیکن خدا کی طرح علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, ہم یہ نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب اپنی جگہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بہت سارا علم دیا تھا, لیکن ٹوٹل چیزوں کا نہیں, بہت ساری چیزوں کا اللہ نے علم نہیں دیا تھا. تو اس لیے علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطائی کہیں آپ یا کیسا بھی کہیں, کلی طور پر ہم نہیں مانتے, کیونکہ اس سے پھر ایمان پر حرف آتا ہے. یہ اللہ کا علم غیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں بہت بڑا تفاوت ہے. محمد وکیل بھائی فیروز آباد سے, جی بتائیں کیا سوال ہے وکیل بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے ٹی وی کی ڈش چلی گئی ہے, تو آپ ہمیں یہ کاٹے نہیں, جو ہم سوال کریں وہ کاٹے نہیں موبائل وغیرہ, کیونکہ وہ ڈش چلی گئی ہے, ہم سن نہیں پائیں گے جواب. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے وضو کیا اور اس کا پیچھے کا پیر کا ایڑی گٹے کے پیچھے کا حصہ سوکھا رہ گیا. اب وہ پہنچا اندر نماز پڑھ لیں, اس نے ہاتھ پہنچ لیے, وضو کرنے والا ہاتھ پہنچ لیے, منہ پہنچ لیا. کسی شخص نے کہا یار تمہارا پیر سوکھا رہ گیا, تو وضو پورا کرنا پڑے گا یا خالی پیر دھونا پڑے گا, یہ بتا دو, لائن نہیں کاٹنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال ڈسکنیکٹ نہیں کی جائے گی, پی سی آر والوں نے سن لیا ہے. جتنا حصہ سوکھا رہ گیا بس اتنے پر پانی بہا لے, اتنا دھو لے, کافی ہے, پورا وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آئیے ناظرین, اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں, مولانا صاحب سے دعا کی گزارش کریں. ایک نظر ڈال لیتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہمدرد کے ان رنگا رنگ پروڈکٹس کی طرف. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 لیٹر کے کنٹینر میں یہ کچی گھانی مسٹرڈ آئل, سرسوں کا تیل یہ دستیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ زعفران بھی ہے. زعفران کے ساتھ آپ کو ہینگ بھی نظر آ رہی ہوگی, اور ہینگ کے ساتھ مسالے جات کی ایک پوری ویرائٹی ہے, جس میں کہ قورمہ مسالہ, بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, کچن کنگ مسالہ, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ اور نہاری مسالہ, ٹکا مسالہ یہ بھی موجود ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمدرد کا گلوکوز بھی موجود ہے, گلوکوز ڈی ہے. ہمدرد کچی گھانی مسٹرڈ آئل 1 لیٹر کے باٹل میں بھی دستیاب ہے. ساتھ میں سیویاں ہیں, سیویوں کے ساتھ آپ کو سونف اور دار چینی ملے گی. یہ ثابت مسالے ہیں. اب آتے ہیں ہم مشروبات کی جانب. تو شربت سندل ہے, روح افزا ہے, اورنج اسکواش ہے, ناریل پانی کے ساتھ آپ کو شہد نظر آئے گا. ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اولیو آئل بھی موجود ہے, یعنی یہ
زیتون کا تیل ہے اور یہ پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں اس کے استعمال کے. آپ چاہیں تو اس کو چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں, بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوکنگ آئل نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ لیمن اسکواش بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین, اب ہے وقت دعا. مفتی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب کے لیے دعائے خیر فرما دیں. ہم آمین کہہ کر شامل ہو رہے ہیں, آپ بھی ہاتھ بلند کریں. جی. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمد للہ جمیعا, الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرما. قرآن کریم کی تلاوت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور تمام اعمال کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہر برائی سے, گناہ سے, نظر بد سے, چغلی سے, غیبت سے, بدگوئی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما. مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری فرما. یا اللہ روزے کا جو مقصد ہے تقوی, یا اللہ اسی پر ہم سب کو گامزن فرما. صراط مستقیم پر گامزن فرما. تمام زندگی تقوی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے راستے سے, نفس کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما. یا اللہ نفس عمارہ سے ہماری حفاظت فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گامزن فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما. جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. تو ناظرین بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مشعل راہ میں فی الحال آج اتنا ہی. اب سپہر 3 سے 4 آپ دیکھنا نہ بھولیں احکام رمضان, اور پھر رات کو ماہ رمضان 10 سے 11 کے دوران پیش کیا جائے گا. اور چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینلز, چاہے وہ تہذیب ٹی وی ہو چاہے تہذیب دین ہو, ان دونوں کو سبسکرائب ضرور کر لیں, کیونکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے ہمارے یہ لائیو پروگرام یا دیگر پروگرام نہیں دیکھ سکتے, یہ تمام چیزیں ہمارے ان دونوں چینلز پر دستیاب ہیں. تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.